सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। पीटीआई को अदलिया से मिलते रिलीफ। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी, आलमी ताकतों की खामोशी काबिले मुज़म्मत। पीसीबी के गिरगिट की तरह बदलते फैसले, कौमी टीम को ले डूबे। बाबर आजम की कप्तानी, बेहतरीन फैसला या नई परेशानी। अमरीका में लग गया मोदी को बड़ा झटका। कैलिफोर्निया आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम का इनकाद। प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बानी पीटीआई समेत दीगर रहनुमा मारगला थाने के मुकदमे से बाइज्जत बरी हो गए हैं। मेरे ख्याल से मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू ये मुख्तसर सा खुलासा कह दूँ पूरी सूरत हाल का तो गलत नहीं होगा, पगड़ी करेंगे। पीटीआई की जो कानूनी और सियासी स्ट्रैटेजी है उसका मीडिया पर, सोशल मीडिया पर एक आप देख रहे हैं काफ़ी देर से शोर मचा हुआ है कि जी बानी पीटीआई के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। और आप अक्सर सुनते होंगे कि जी कहते हैं उन्हें फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं। अब इन इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है, हक़ाइक़ के साथ इन इल्ज़ामात का ज़रा जायज़ा लेते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। खबर सुने कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने थाना मारगला में दर्ज मुकदमे से बानी पीटीआई को बाइज्जत बरी कर दी है। अब ये मुकदमा गैर कानूनी रैली निकालने के केस में आपको याद होगा कायम किया गया था, जिसमें बानी पीटीआई के अलावा असद उमर, अली नवाज अवान और दीगर भी शरीक मुल्जिमान थे। अब इन सब को क्या किया गया, बरी किया गया, बाइज्जत बरी। ये आज की खबर है। अब मुझे ज़रा बताएं कि क्या ये रिलीफ नहीं है, क्या इसको आप रिलीफ नहीं कहेंगे? और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो बानी पीटीआई को रिलीफ मिला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन, उनकी अहलिया, उनकी सज़ा मुअत्तल की है, उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म भी दिया है। अच्छा, ये हुक्म किसने दिया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने। और वो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जिस पर पीटीआई जानिबदारी के इल्ज़ामात लगाते नहीं थकती, जिनकी अदालत में अपने केस तक नहीं लगवाना चाहती। अब सवाल ये उठता है कि अगर पीटीआई का इल्ज़ाम दुरुस्त मान लिया जाए, सही मान लिया जाए, तो फिर ये रिलीफ मिल कैसे गया? सच्ची बात यह है कि ये इल्ज़ामात सिर्फ दबाव बढ़ाने का नुस्खा हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को हक की फतह करार दिया जा रहा है और हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि ये सिर्फ मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू वाला मामला है सारा, जो कि मैंने आपको कहा मुख्तसर खुलासा है। अडियाला जेल में ज़रा ये देखिएगा कि जो मुलाकातों को लेकर बड़ा शोर किया गया था, अभी तक किया जाता रहा, मगर क्या ये सच नहीं कि ये अदालतें ही हैं जिन्होंने बानी पीटीआई से जेल में मुलाकातों की इजाज़त दी? और सुपरिटेंडेंट जेल का जो बयान है वो भी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि एक दिन में बानी चेयरमैन से 26 लोगों ने मुलाकात की, एक दिन में। और फिर एक दिन 18 लोग मिलने पहुँचे। तो किसी दिन 26 लोग आपको मिलने आ रहे हैं, कोई 18 लोग आपको मिलने आ रहे हैं, तो क्या ये रिलीफ नहीं है? यहाँ मतलब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर कहीं कानूनी तकाजे पूरे ना होने की वजह से किसी को रोका जाएगा तो फिर जी इतना शोर शराबा होगा कि पूछे मत। मुझे आप कोई एक ऐसा कैदी बता दें जिसको एक दिन में 26 लोगों से मुलाकात की इजाज़त दी गई हो, और पाकिस्तान की 70 साल तारीख उठा के देख लें, ढूंढ के दिखा दें। और एक और झूठा प्रोपेगेंडा ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा कि जी रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईद के मौके पर और हफ्ते में एक दिन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाने का बाकायदा हुक्म दे दिया। तो बताएं कि क्या ये रिलीफ नहीं है? इसे रिलीफ नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? और माजी में तो बानी पीटीआई को इतने ज़्यादा और कह लें कि इतनी स्पीड से अदालती रिलीफ मिले हैं कि शायद रिलीफ का जो लफ्ज़ इस्तेमाल अगर करना पड़े तो शायद कम पड़ जाएगा। अब ये सिर्फ बानी पीटीआई का मामला नहीं है, दीगर रहनुमाओं को भी ऐसे रिलीफ मिलते रहे हैं। अब ताज़ा तीन मिसाल देख लें, हमाद अजहर साहब की है, जिन्हें पेशावर हाई कोर्ट से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 51 केसेस में राहदारी ज़मानत मिली है। 51 केसेस। शेर अफजल मरवत, उमर अयूब, वकास अकरम, दूसरे रहनुमा सब आज़ादाना फिर रहे हैं, टीवी प्रोग्राम्स में बैठ रहे हैं और कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। फिर भी पीटीआई सियासी इंतकाम का रोना रोए तो फिर समझ नहीं आता ना। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन सच ये है कि मुख्तलिफ मुकदमात में जो अदालतों की ज़मानतें हैं और फिर रिलीफ मिलने पर अदालतों का एहसान मानने के बजाय आप रियासती इदारों पर तनकीद करके, ये जो कुछ लोग हैं ना, ये खुद को बड़ा लीडर समझते हैं, इसे सियासी हरबा कह लें, अपनी कामयाबी ख्याल करते हैं,
یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں بڑے پاپولر ہو جائیں گے ایسی بات کر کے، لیکن حقیقت میں یہ سیاست نہیں ہے، یہ ریاست سے دشمنی ہے۔ اور میرا پی ٹی آئی سے سوال ہے، جس کا نام ہی تحریک انصاف ہے، کہ کیا اداروں پر بے جا تنقید کر کے دباؤ بڑھانا، اثر انداز ہونے کی کوشش کرنا، کیا واقعی اس کو آپ انصاف کہتے ہیں؟ پھر انصاف یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک جگہ سے ریلیف ہے تو پھر آپ مانیں کہ آپ کو ریلیف مل رہا ہے، لیکن ہاں جہاں سے آپ کو ریلیف ملے گا وہاں کہیں گے ہاں بھی ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا، جہاں نہیں ملیں گے وہاں تو جانبداری کا مظاہرہ کر دیا گیا جج صاحب کی جانب سے۔ پھر سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی جو برپا کیا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ججز چلے فیصلے کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں، ججز ان کے خاندان والے، ان کے بچوں کے بارے میں، ان کی خواتین کے بارے میں جس قسم کے زہر الود الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، کریکٹر اسیسینیشن تک شروع کر دی جاتی ہے، اس قسم کی گفتگو شروع کر دی جاتی ہے جو کہ زیب نہیں دیتی کسی بھی سیاسی پارٹی کو، اس سیاسی پارٹی کو جو آگے مستقبل میں سیاست میں اپنا کردار دیکھتی ہے۔ تو آپ لوگوں کی جانب سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کا بھی آپ ازالہ کریں۔ ازالہ کرنے کی پہلے سٹیج یہ ہوگی کہ آپ ایٹ لیسٹ مانیں کہ آپ لوگ کہاں پہ غلط ہیں، کہاں پہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، غزہ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی۔ غزہ میں جو فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے اور اقوام متحدہ اپنی قرارداد پر بھی عمل نہیں کروا سکی ہے، کیا اقوام متحدہ واقعی اتنی بے بس ہے کہ عمل تک نہیں کروا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے انسانیت سے گر کر حیوانیت کو بھی شرما رہے ہیں، یعنی حیوان بھی کہتے ہوں گے کہ ہم اس انسان سے بہتر ہیں۔ اس وقت جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے اس کی ذات بھی ایسی آپ کہہ لیں کہ خباثتوں کا مجموعہ بنی ہوئی ہے، جس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے درندگی میں جنگلی درندوں کو بھی پیچھے چھوڑے۔ درندے بھی کہتے ہوں گے کہ ہم اسرائیلی وزیر اعظم سے بہتر ہیں۔ غزہ میں جو ہزاروں فلسطینی ہیں، جس میں چند گھنٹوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم پھول، چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر ایک دن بھی نہیں ہے، مطلب 24 گھنٹے بھی نہیں ہیں، عورتیں، بوڑھے سب شامل ہیں، جن کا بے دری خون اس درندے نے بہایا ہے۔ دنیا کی آبادی آپ کو پتہ ہے تقریباً 8 ارب کے قریب ہے، اور 8 ارب جیتے جاگتے انسان بستے ہیں اس دنیا میں، مگر شرم کا مقام نہیں ہے۔ شرم کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ اسرائیل کی درندگی سے ان بے بس فلسطینیوں کو 8 ارب انسانوں میں سے کسی ایک نے بھی امان نہیں دی۔ 52 مسلمان ملک ہیں، صرف مذمت کر رہے ہیں، وہ گونگلوں سے مٹی جاڑ رہے ہیں کہ بڑا افسوس ہو رہا ہے، بڑا دکھ ہو رہا ہے، بڑا ہی ظلم ہو رہا ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے آپ سب۔ ضرورت مذمت کی نہیں ہے، مرمت کی ہے۔ کتنی مذمت کریں گے، کتنے اور جنازے اٹھیں گے وہاں پر، کتنے اور پھول سے بچے اس دنیا سے چلے جائیں گے، وہاں جو حالات ہیں ہاسپٹل تک کو نہیں چھوڑا جا رہا، اور آپ لوگ مذمت کیے جا رہے، بڑا افسوس ہو رہا ہے، بڑا دکھ ہو رہا ہے، مذمت کریں، آگے بڑھیں، مرمت کریں، جو کر سکتے ہیں کریں۔ یہ جو ہو رہا ہے وہاں پہ جو قاتل بھیڑیے ہیں، جس طرح فلسطینیوں کا قتل عام کیا چلے جا رہے، نظر نہیں آ رہا، آپ سب اندھے ہو گئے، وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے خوفناک مناظر ہیں، یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ لوگ، مذمت کرتے ہیں ہم سب۔ غزہ کے گلی کوچوں کی جو ویڈیوز ہیں، یہ دیکھ کر ایک محاورہ ہوتا ہے کہ میری روح کام گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، سچ میں روح کام جاتی ہے۔ بربریت دیکھیں ذرا اسرائیلی فوج کی وہاں پہ، اسرائیل کے لوگوں کی وہاں پہ، کہ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ درندہ تو چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے، شاید ڈکشنری میں ان جیسوں کے لیے کوئی لفظ ہی ایجاد نہیں ہوا میرے مطابق، ایسا لفظ جو کہ میں بولوں یہاں پہ، شاید ایسا لفظ ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، کیونکہ درندہ بھی ان سے بہتر ہوتا ہوگا، کیونکہ اس کے پاس تو شعور ہی نہیں ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے ہی نہیں، وہ تو انسان ہے، اور وہ انسان جو شعور ہونے کے باوجود اس طرح درندہ بن جائے تو درندہ اس سے بہتر خود کو تصور کرے گا کہ میں اس سے بہتر ہوں، درندہ بھی اس کو دیکھ کے شرمائے گا کہ اس انسان سے میں بہتر ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آپ لکھ لیں میری بات، لکھ لیں کہ یہ جو بے گناہ نہتے معصوم فلسطینی ہیں، ان کا قاتل درندہ، یہ جو اسرائیل میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اور اس کی ریاست، اسرائیل کا جو انجام ہے، یہ لکھ لیں کہیں پہ میری بات، بہت عبرتناک ہوگا۔ ابھی تو اس کی جو وحشت ہے، درندگی ہے، بربریت ہے، خون خواری کو چین نہیں آ رہا، بخلاہٹ کا شکار ہے، پاگل ہوا ہوا ہے، مارتا پھر رہا ہے، وہاں پہ قتل عام کیا جا رہا ہے معصوم فلسطینیوں کا۔ جب یہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس وقت بد سے بدترین دشمن بھی آپ کو پتہ ہے اسپتالوں پہ حملہ نہیں کرتا، ہاسپٹلز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر یہ بے شرم بے حس اسرائیلی درندے جنگی جرائم کی گھٹیا مثالیں قائم کر رہے ہیں، اور انہوں نے تو غزہ کے اسپتالوں کو بھی نہیں بخشا۔ کیسے لوگ ہیں یہ ہاسپٹل میں، جہاں آلریڈی لوگ اپنی زندگی اور موت کے درمیان کی کشمکش میں ہوتے ہیں، یہ وہاں پہ بھی بامبنگ کر رہے ہیں، اسپتالوں پر بھی۔ یہ بھی جو ان کا جو الشفا اسپتال ہے، وہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا،
یہ درندے وہاں 2 ہفتے تک وہاں کی خون کی ہولی کھیلتے رہے، اور وہاں پہ آلریڈی پیشنٹس جس حالت میں ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، مریض لاچار ہوتے ہیں، ان کو یہ قتل کر کے، یہ درندے یہ ان کو قتل کر کے فخریہ ویڈیوز بناتے رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ میں کہتی ہوں کہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اسرائیلی ریاست کے لیے اس جرم پر 2 ہفتے تک اسرائیلی فوجیوں نے جو غزہ میں مریضوں کو اور ان کے جو اہل خانہ ان کا اسپتال میں قتل عام کیا ہے، حیوانیت کو تسکین نہ ملی تو پھر قبرستان سے لاشیں نکال کر اسپتال کے مختلف حصوں میں پھینکی تاکہ طبی آلات کو تباہ کریں، اسپتال کے فرنیچر کو بھی آگ لگائیں، یہاں تک کیا جاتا رہا۔ یہ گردہ زچگی کے وارڈز جو ہیں، کینسر برن یونٹس، یہاں جتنی سہولیات ہیں ہاسپٹلز میں، یہ جو آؤٹ پیشنٹ کلینک، مردہ خانے، ان کی عمارتوں کو بھی تباہ کر دیا۔ سوچیں ذرا، اور اسپتال کے مختلف حصوں کو بلڈوزر سے گرا دیا۔ اتنا ظلم، اور دنیا کے کرتا دھرتا ذرا دیکھیں کہ کیسے چپ کی چادر تانے آرام سے سو رہے ہیں، بڑی مذمت کر رہے ہیں، بڑا دکھ ہو رہا ہے، بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ پھر کون روکے گا اس درندگی کو، اس درندے کو؟ کتنے دن ہو گئے یہ جو اقوام متحدہ ہے، اقوام متحدہ، ان کی سلامتی کونسل نے جنگ بندی کی قرارداد منظور کی تھی، اتنے دن ہو گئے، کیا ہوا اس قرارداد کا جس کی اسرائیل مسلسل خلاف ورزی کیے جا رہا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور خطے میں جنگ کے رشولیں بھڑکانے کے لیے فلسطین سے باہر بھی حملے کر رہے ہیں۔ ابھی اسرائیل نے شام میں ایرانی سفارت خانے پر بھی حملہ کیا ہے، جس پر یہ ایران نے اسرائیل کو خبردار بھی کیا ہے کہ وہ جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، مگر افسوس یہی ہے کہ کوئی اس ظالم درندے کو نہیں روک رہا۔ کیوں نہیں روک رہا؟ سب کو پتہ ہے کہ کیوں نہیں روکا جا رہا۔ عالمی طاقتیں اسرائیلی جنگی جرائم سے آنکھیں چرا رہی ہیں اور اس درندے کے حوصلے بڑھا رہی ہیں، لیکن کسی کو تو پہل کرنا ہوگی نا۔ کون ہوگا وہ خوش نصیب جو پہل کرے گا؟ آج تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کون ہوگا وہ خوش نصیب جو پہل کرے گا؟ اقوام متحدہ کو اپنی قرارداد پہ عمل کروانا ہوگا، ورنہ ایسے نہیں چلے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اپنی تیسری جانب، پی سی بی سے ریلیٹڈ سپورٹس کی بڑی خبر ہے یہ جی، کرکٹ کے میدان سے۔ پی سی بی نے جو ایک بار پھر سے قومی ٹیم کی کپتانی بابر اعظم صاحب کو سونپ دی ہے، اس حوالے سے کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ شور مچا ہوا ہے۔ پنجابی کی کہاوت ہے، اس کا میں آپ کو ذرا اردو میں بتا دیتی ہوں کہ اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ نانی نے شادی کی برا کیا، اور شادی کر کے پھر توڑ دی اور بھی برا کیا۔ کچھ میرے سے یہی چلن ہمارے کرکٹ کے کرتا دھرتا ادارے پی سی بی کا ہے۔ اب بابر اعظم صاحب کی کپتانی کی بات ہو رہی ہے، بابر اعظم صاحب کو جو پھر سے کپتان بنا دیا گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایک محاذ گرم ہے۔ کھلاڑیوں سے زیادہ سوال جو پی سی بی کے کردار ہیں ان پہ اٹھائے جا رہے ہیں، جن کو یقینی طور پہ سمجھ بھی آتی ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جب بھی پی سی بی کا چیئرمین تبدیل ہو تو قومی ٹیم کا کپتان بھی فوراً تبدیل کر دیا جائے؟ جب پہلے بابر اعظم سے کپتانی واپس لی گئی تھی تو تب کیوں لی گئی تھی، اور اب انہیں پھر کپتان بنا دیا گیا دوبارہ سے، تو ایسا کیا افطار ٹوٹ پڑی تھی کہ ان کو دوبارہ سے کپتان بنا دیا گیا؟ مطلب بات اگر پرفارمنس کی ہو تو پھر بابر اعظم کی کپتانی میں قومی ٹیم نے کوئی ایونٹ آپ بتا دیں، کوئی ٹورنامنٹ بتا دیں جو جیتا اور نہیں جیتا۔ کرکٹ پر گہری نظر رکھنے والوں کی، زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بابر اعظم بہت اچھے بیٹسمین ہیں، لیکن ان کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی جو کپتانی ہے یا آپ سمجھیں کہ وہ اتنے اچھے بیٹسمین ہیں کہ آپ ان کو کپتان بنا دیں، کیونکہ لوگوں کے مطابق جو رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے وہ زیادہ تر تعداد ہی کہتی ہے کہ کپتان بننے کی صلاحیت ان میں اتنی شاید موجود نہیں ہے، جس کا ثبوت آپ دیکھ لیں کہ بطور کپتان ان کی پرفارمنس ہے۔ پرفارمنس سامنے رکھ لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ جب بابر سے کپتانی واپس لے لی گئی تھی تو پھر شاہین افریدی کو موقع دے دینا چاہیے تھا۔ اگر انہیں کپتان بنایا گیا تھا تو پھر مزید موقع دینا چاہیے تھا، تھوڑا اور آزما لیتے۔ پھر دوسرا، پی سی بی کے کپتان تبدیل کرنے کے اس فیصلے سے ٹیم میں میرے خیال سے جو گروپ بندی ہے وہ مزید زیادہ ہو جائے گی، تقویت پکڑے گی، اور پھر آپ کو پتہ ہے ورلڈ کپ بھی ہے قریب، ورلڈ کپ سے پہلے یہ یقینی طور پہ کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی کہ ٹیم میں مطلب ایک گروپ بندی ہو، کسی کی کیا رائے ہو، کسی کی کیا رائے ہو، کوئی اس طرف ہو، کوئی اس طرف ہو، ایسے بہتر نہیں ہوگا، اس سے کھلاڑیوں کے پرفارمنس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ جو تنقید کی جا رہی ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے، جیسا کہ ابھی جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب، ان کی صلاحیتوں کی میں بہت قائل، وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن کرکٹ کی دنیا سے تعلق رکھنے والے جن کے بہت زیادہ سینٹیمنٹس اٹیچ ہیں، آپ یہاں تک کہہ دیں کہ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس سے ہماری عوام کے باقاعدہ سینٹیمنٹس جڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی میچ ہو،
خاص طور پہ کرکٹ کا میچ ہو تو کس طرح شائقین اپنے گھروں کے کام چھوڑ کر باقاعدہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں. گھروں میں باقاعدہ عید کا سما ہوتا ہے کہ جی آج کرکٹ میچ ہے, خاص طور پہ اگر ہمارا روایتی حریف بھارت کے ساتھ میچ ہو یا کوئی بڑی سیریز ہماری ٹیم کھیل رہی ہو, اور اس طرح باقاعدہ ان کے لیے دعا کی جا رہی ہوتی ہے جیسے کوئی والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں, اور کوئی مشکل صورتحال ہے, اور جب میچ میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میچ جب آخری مراحل میں داخل ہوتا ہے تو تمام جو قوم ہے اس کے جذبات ایسے کہ ایک پیج پہ لا کے آپ نے رکھ دی ہوں کہ جیسے ایک خاندان میں شادی ہے تو باقی تمام خاندان بھی اس کے ساتھ جڑ گئے ہوں. تو یہ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس سے ہماری قوم کے, اگر میں کہہ دوں کہ جذبات جڑے ہوئے ہیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا. تو کرکٹ پر تجزیہ یا تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے یہاں لوگوں کی تعداد بھی اتنی ہی زیادہ ہے جتنے لوگوں کے کرکٹ کے ساتھ جذبات جڑے ہوئے ہیں. تو بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کبھی نجم سیٹھی صاحب کو یہ موقع دے دیا جاتا ہے, اب محسن صاحب کو, تو کسی کرکٹ کی دنیا سے تعلق رکھنے والے یا کسی سابق بڑے کھلاڑی سے یہ کام کیوں نہیں لیا جا سکتا. بہرحال یہ صحیح ہے غلط ہے یہ میں دیکھنے والے ناظرین پہ چھوڑتی ہوں کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ کیا حکومت کو جو اس طرح کے مشورے دیے جا رہے ہیں کہ اگر کرکٹ کی بہتری چاہتے ہیں تو پھر پی سی بی کے چیئرمین کے جیسے اہم عہدے پر کسی کرکٹ سے تعلق رکھنے والے شخصیت کو جو کہ ماضی کے ایک بڑے کرکٹر ہوں یا اس چیز کو سمجھتے ہوں ان کو موقع دیا جائے. یہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں کہ ایسی بات جو کی جا رہی ہے یہ کس حد تک درست ہے. آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عام انتخابات کے بعد اب سینٹ الیکشن بھی ہو گئے ہیں. اسلام آباد کی سینٹ کے لیے ٹیکنوکریٹ اور جرنل نشستوں پر حکومتی اتحاد کے امیدوار اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور رانا محمود کامیاب ہو گئے ہیں. اچھا, دوسری جانب جو کے پی کے اسمبلی میں سینٹ کے انتخابات ملتوی کر دیے گئے, اپوزیشن اراکین نے سینٹ الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست جمع کرائی تھی. اس سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں شعیب شاہین صاحب اور جہانگیر جدون صاحب, دونوں کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا وقت دینے کے لیے. جہانگیر صاحب, میں آپ کی ذرا اجازت سے شعیب شاہین صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی. شعیب شاہین صاحب, یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا حکم ہے اس کے باوجود حلف کا جو معاملہ یہ لٹکا ہوا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ توہین عدالت ہے؟ آپ تو خود ماہر قانون ہیں, کیسے دیکھتے ہیں پوری صورتحال کو؟ میٹر سب جوڈیس ہے بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان. وہاں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے کیونکہ اگر دیکھیں اس سے سیٹوں کا ایفیکٹ ہوتا ہے. اور جو سیٹیں ملنی چاہیے تھیں پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو, وہ اٹھا کر کے دوسری پارٹیز کو دے دی گئی جو کہ ہو نہیں سکتی ہیں. آرٹیکل 51 کی خلاف ورزی ہے. اب جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہ کرے, اچھا پھر الیکشن کمیشن نے جو زیادتی کی ہے بلکہ ایک وفاق کے اوپر یہ لحاظ سے اٹیک کیا ہے کہ سارے الیکشنز درست ہو گئے ان کے بقول, جس میں ایوان مکمل نہیں تھا. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لکھا بھی تھا, وہ ایوان بھی نامکمل ہونے کے باوجود پرائم منسٹر کے بھی الیکشن ہو گئے, اسپیکر کے ہو گئے, ڈپٹی اسپیکر کے ہو گئے, باقی جگہوں پہ ہو گئے سارے, اور پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو گیا. لیکن ان کو وہاں وہ نظر آ گیا کہ جناب وہ ایوان نامکمل ہے اس لیے الیکشن ملتوی کر دیے جائیں. یہ ساری بدنیتی پہ مبنی ان کی کارروائی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ کر کے انہوں نے خیبر پختونخوا کو ایک میسج دیا ہے کہ آپ وفاق کا حصہ نہیں ہیں. یہ بہت بری روایت قائم کی ہے, اس کی ہمیں شدید مذمت کرنی چاہیے. اور جو اسد کیسر صاحب میسیجز دیتے ہیں, اسد کیسر صاحب کے جی جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں گنڈا پور صاحب, ان کو وفاق سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہیے. اس میسج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اب تو آپ نے الیکشن بھی لڑ لی, آپ سیاست کو بھی سمجھتے ہیں, وکیل تو آپ پہلے سے ہیں, آپ تو بہتر سمجھ سکتے ہیں کس طرح کی باتیں کیا آپ کی پارٹی کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوں گی یا آپ بہتری کی طرف جائیں گے؟ نہیں ڈاکٹر فضا, انہوں نے ڈفرینٹ انداز میں بات کی ہے. وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں ان کا پورا رائٹ ہے, وہ ایک سینئر سیاستدان ہے, یہ ان کا رائٹ ہے, میں ان کی بات پہ کچھ نہیں کہہ, میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی رائے اس میں کیا, آپ کی پارٹی کی بھی تو ملی جلی رائے ہے نا اس کو لے کے. میرا جواب سن لینا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اسد کیسر صاحب نے جو بات کی ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ جو عوام کے حقوق ہیں کے پی کے, جو آپ کے فنڈز انہوں نے 1500 ارب روپے دینے ہیں, آپ جتنا بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں وہ آپ کو دینے کو تیار نہیں ہیں. تو لہٰذا آپ ان کے ساتھ ان کے وہ فنڈز لیں اور نہیں دیتے ہیں تو آپ بھی تعاون نہ کریں. یہ ان کا مقصد تھا, ان کا مقصد کسی اور لحاظ سے نہیں تھا. ہم نے تو بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو فنکشننگ آف دی گورنمنٹ ہے اس لحاظ سے ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا, جی وہ کریں. مگر ہمارا اعتراض یہ ہے کہ جیسے محسن نقوی جس نے سب سے زیادہ ہمارے ورکر پہ ظلم کیا, ان کے ساتھ اس طرح فوٹو سیشن بنوانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ جو چیزیں ہیں ہم اس کے اوپر ہمارا اعتراض ہے. اور آپ لوگ کا اعتراض بیسیکلی کہ انہوں نے محسن نقوی کے ساتھ تصویر کیوں بنائی, یہ آپ کا اعتراض ہے؟ بالکل ہمارا وہ اعتراض ہے, اور وہ ہمارا اعتراض اس لیے بھی ہے
کہ ایک شخص نے آپ کے ورکرز پہ، آپ کے کارکنان پہ بشمول اس کے جس طرح کا ظلم، تشدد اور بربریت کا ماحول قائم کر رکھا تھا، تو اس ماحول کے ہوتے ہوئے ہم چلو فنکشننگ آف دی گورنمنٹ میں جو بھی کرنا ہے آپ کریں، مگر جا کر ان کے ساتھ گلے ملیں، فوٹو سیشن کرائیں، وہ مناسب رویہ نہیں ہے، ہمارے لوگوں کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ اور اس طرح ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ فنکشننگ آف دی گورنمنٹ کو ہم ڈسٹرب کریں، لیکن سر یہ تو دل میں پھر بغض رکھنے کے مترادف ہو گیا نا، کہ آپ دل میں اتنا بغض رکھیں کہ آپ نہیں، آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ تصویر بھی نہ بنوائیں کسی کو اچھے طریقے سے، مطلب کہ آپ کے پاس کوئی آ جائے یا آپ کے گھر کوئی آ جائے تو آپ اس کو کیا اچھے طریقے سے ویلکم نہیں کرتے، آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے کھانا بھی کھاتے ہیں، اس کو چائے بھی اچھی پلاتے ہیں، تصویر بھی کھینچنا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے۔ مطلب آپ کہہ رہے صرف کام کی بات کریں، باقی بات ہی نہ کہ ورکنگ ریلیشن شپ، باقاعدہ ایک نفسیات ہے، ایک مطلب آپ سائیکی پڑھ لیں، نفسیات پڑھ لیں کہ ورکنگ ریلیشن شپ اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں آپ دلوں میں باتیں رکھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ چلیں اس کا جواب میں آپ سے لیتی ہوں، میں آپ کی جیسے اگر میں جہانگیر جدون صاحب کو شامل گفتگو کر لوں، جدون صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ آدھا منٹ میں یہ بات جواب دے دوں پھر آپ آگے چلیں۔ جی جی دیکھیں، ایک بندے نے آپ کا قتل کیا ہو، آپ کے بچوں کا قتل کیا ہو، آپ کے لوگوں کو اغوا کیا ہو، ان کے اوپر ظلم کیا ہو، ان کو ننگا کیا ہو، ان کی عورتوں کو اغوا کیا ہو، اس کے بعد آپ اپنی ذات کی حد تک معاف کر سکتے ہو، لیکن پورے قبیلے، کمیونٹی، اپنی پارٹی، ان لوگوں سے جب تک اگلا بندہ معافی نہیں مانگے اور ان جرائم سے توبہ طائب نہ ہو جائے تو آپ ان کو پروٹوکول دو گے تو وہ غلط ہوگا۔ یہ ہے ہمارا فرق۔ جہانگیر جدون صاحب، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ میں آپ سے کسی اور موضوع سے ریلیٹڈ بات کروں، یہ شعیب شاہین صاحب جو بات کر رہے تھے، میرے خیال سے آپ اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ کہ اس طرح ہو سکتا ہے؟ جو سوال میں نے ان سے پوچھا کہ پھر کیسے ان کا ورکنگ ریلیشن شپ وفاق کے ساتھ چلے گا کے پی کے کا، آگے جا کے پھر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں، اصل میں شعیب شاہین صاحب کی بات جو ہے، دیکھیں نا، جو میرا تو بالکل سٹینڈرڈ ویو ہے کہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ کسی دوسری پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، جو آپریٹر ہیں ان کا نام نہیں لیتے، جو کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ یہ جب حالات ٹھیک ہو جائیں تصویریں بھی بنائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، تو یہ جب تک دیکھنا، اور ویسے تو اب گورنمنٹ ایک انسٹال ہو چکی ہے، دونوں ٹسل شروع ہو گئی نا، اب انہوں نے ان کی بقول ان کے سیٹیں لے لی، لیکن پشاور ہائی کورٹ کا معاملہ ہے، دیکھیں وہ میں بھی ذاتی طور پہ سمجھا تھا اگر انہوں نے وہاں پہ کوئی غلطیاں نہ کی تھی کسی پارٹی کو جوائن کرنے میں، یا ان کی بقول غلطی نہیں کی ہے، کیونکہ ان پارٹی میں بھی کنسنسس نہیں ہے کہ سنی اتحاد کو جوائن کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، پہلے انہوں نے 2 پارٹی سلیکٹ نہیں کیا۔ بہرحال دیکھیں، آپ ہم وکیل ہیں، جب ایک کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تو پھر ہم مانتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈفرینٹ اوپینین ہے، میرا اوپینین ان کے ساتھ ملتا تھا کہ یہ سیٹیں ان کو اگر نہیں ملتی تو کسی کو نہیں ملنی چاہیے، میرا بالکل پرفیکٹ مطلب میری اوپینین تھی، لیکن اب کورٹ دیکھیں نا 5 ججوں نے بلاجر بینچ نے فیصلہ کیا ہے کہ جی سیٹیں، اب دیکھیں نا ایک پارٹی ظاہری طور پہ لگ رہا ہے یہ اچھا نہیں ہوا کہ ایک پارٹی کی اپنی 2 سیٹیں اور 7 جو ہے وہ 7 سیٹیں دوسری پارٹی کی لے لیں، اب یہ ٹسل چل گئی ہے، اگر ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو آپ ان کو اوتھ لینے دیں، لیکن یہ کہتے ہیں جی ہم اوتھ نہیں لینے دیتے، جب اوتھ نہیں ہوتی تو وہ آگے کمیشن ڈٹ کے جی ہم الیکشن نہیں ہونے دیتے، تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ آخر کار جو ہے وہ فتح کس کی ہوتی ہے اور کامیابی کی، جب تک آپ یہ دیکھیں نا جہانگیر جدون صاحب، جیسا کہ آپ بھی ماہر قانون ہیں، دیکھیں سینٹ کا الیکشن ڈسٹرب ہو گیا ہے، ابھی سینٹر جو گئے کے پی کے سے ان کا ٹینور اگلے سینٹر سے ملے گا ہی نہیں، جب وہ ان کے 3 سال پورے ہوں گے، ان کے 1 مہینہ یا 10-15 دن کم ہو گئے، اب اس کا الیکشن کس طرح ٹیری کریں گے، اب ان کی ٹرم نہیں پوری ہوگی، تو یہ کمیشن نے بھی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کر دی ہیں۔ سیٹوں کا مسئلہ ہے، اگر آج الیکشن ہو جاتے تو ان کو 2 سیٹیں زیادہ مل جاتی، اگر وہ حلف لے لیتے تو ان کو 2 سیٹیں کم ملتی، اب یہ سیٹوں کی ٹسل ہے، یہ کہتے ہیں وہی معاملہ ہے، انہوں نے کہا کہ سیٹوں کا معاملہ ہے، مطلب اگر آپ معاملہ ہے بیسیکلی دیکھیں اور کوئی معاملہ نہیں ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ مجھے نہیں پتا آپ لوگ کس کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، پھر ظاہری بات ہے سوال یہ بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ ملک کا نقصان ہی ہوگا، اس میں سسٹم کو آگے چلنے دیا جائے، یہی میچورٹی ہے۔ جس طرح مجھے یاد ہے کہ جب آپ لوگوں نے خود ہی اپنی 2 اسمبلیاں توڑ دی تھیں تو پھر آپ سے جو ہمدردی رکھنے والے لوگ تھے یا وہ لوگ جو آپ کی پارٹی سے باقاعدہ ہمدردی رکھتے ہیں، ان سب کی رائے بھی یہ تھی، ورنہ آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی تھیں کہ آپ نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار دیا، یہ اسی طرح کی صورتحال نہیں ہے؟ نہیں ڈاکٹر فضا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنا ہمارا آئینی حق تھا اور ہے۔ کیا پھر وہ آپ کے حق میں گیا وہ فیصلہ؟ سنیں نا، فیصلہ تو وہ کہتے ہیں نا دور اثرات ہوتے ہیں جو مرتب ہوتے ہیں، وہ دیکھ لیں بھی کتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک اثرات مرتب ہو رہے ہیں، وہ غلطی تھی نا آپ کی۔
जो जमहूरियत दुश्मन है, हम तो आइन के मुताबिक चलेंगे ना, हमने आइन के मुताबिक हमने कहा सिस्टम में रहते हैं ना, असेंबलियों में रहते हुए, देखिए आप रहते हुए नहीं, वो आप रहते हुए वो काम बेहतरी से कर सकते थे, बजाय इसके कि आपने अपनी जगह खुद ही छोड़ दी। देखें डॉक्टर फिजा, बात यह है कि अगर आइन हमें एक चीज का हक देता है, पंजाब में हमारे पास सिर्फ एक सीट का फर्क भी नहीं था, अगर कमजोर गवर्नमेंट की बजाय हमने कहा जी फेयर फ्री इलेक्शन दोबारा करा के ले आए, 90 दिन में इलेक्शन करा लें, और चूंकि वहां हो रहा था हमने कहा केपीके में भी गवर्नमेंट में इलेक्शन करा लें, हमारी गवर्नमेंट थी ना, आज भी हम उससे ज्यादा सीटें लेकर आए, हमने कहा जी फ्री फेयर इलेक्शन करा लें, 90 दिन में इलेक्शन कराएं। जो जमहूरियत दुश्मन थे और उस वक्त की जो कठपुतली लोग बैठे हुए थे PDM 1 और आज उसी तरह की PDM 2 की सूरत में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने और एस्टेब्लिशमेंट ने मिल के आइन को डिरेल किया, जमहूरियत को डिरेल किया और वो इलेक्शन नहीं होने दिए। हम तो आइन के मुताबिक चलते हैं ना, आइन ये इजाजत देता है कि जब भी चाहे हम एतमाद का वोट लेके हमने। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा शोएब साहब, आपने आप लोग कठपुतली का लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल करते हैं, अब पता नहीं क्या कहना चाह रहे होते हैं आप लोग, ढके छुपे अल्फाज में कठपुतली कह देते हैं आप लोग अक्सर। मुझे बताएं कि आपके बानी चेयरमैन, आपके जो बानी चेयरमैन जब वजीर आजम थे, तो आपके बानी चेयरमैन भी तो ऐसी, वो भी कठपुतली थे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अच्छा, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन फिर वो आपके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो थे वो इस किस्म के बयान ऑन रिकॉर्ड देते रहे कि मुझे तो फलां काम फलां ने कहा था, मैंने नहीं किया, फलां ने वो कहा था। नहीं तो मुझे बताएं ना, वो क्यों बाद में अपनी बातें दूसरों पे फेंकते रहे? वो बाजवा साहब ने कहा था, फलां ने कहा था, क्यों भाई? आप रोटी को चोची कहते हैं? फिर मेरे से पूछ लें, सवाल कर लें। सवाल कर चुकी हूँ, वो क्यों दूसरों पे बातें फेंकते थे? वो मतलब वजीर आजम थे जो कि आपकी पार्टी के पुराने लोग कहते थे कि वो किसी की नहीं सुनते थे, तो फिर वो आराम से कह देते थे ये काम तो मैंने फलां के कहने पे किया था, ये उसके कहने पे किया था। इससे उनका वजन बढ़ता है, कम होता है जब इस तरह की बात अपने मुंह से करते हैं? क्यों करते थे किसी के कहने पे कोई बात? क्यों वो स्टैंड लेते थे, किसी के कहने पे अपना स्टैंड लेके बैठ जाते? ये बात तो उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप पे एक सवाल है। अब आप देखें फिजा, जी प्लीज मेरा आप जवाब सुन लीजिएगा। जी सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त आप देखें कि इमरान खान के अलावा सब कठपुतली हैं। वजह क्यों मैं कह रहा हूँ कठपुतली? इमरान खान वो शख्सियत हैं जिसके साथ आज भी 80 से 85% आवाम खड़ी है। ये वो लोग हैं जो हारे हुए हैं। फैसला फलां के कहने पे ले लिया, वो फैसला फलां के कहने पे ले लिया, लेकिन बस वो कठपुतली थे, बाकी सारे कठपुतली। मेरी मंतक समझ नहीं आ रही सर, बीच में से अगर आप, क्योंकि आप बात ऐसे करते थे मेरे दिल में सवाल आ जाता है ना, वो आप क्लियर नहीं करते शोएब साहब। मेरी बात मुकम्मल आप नहीं होने देंगे तो इट इज सैड। फिर आप बोले मैं सुनता हूँ, आप बोले फिर मैं सुनता हूँ। चले आप बोलिएगा जी, मुझे उसकी तशरीह और तौज़ीह करने दें। देखें, ये वो लोग हैं, शहबाज शरीफ हमारे अफजल पार्ट से इलेक्शन आ रहा हुआ है, ये जो भी कैबिनेट बैठी है 100% ये हमारे से हारे हुए लोग हैं। हमारे पास फॉर्म 45 की सूरत में हम जीते हुए हैं। इन लोगों को हमारे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया है। ये आज मुझे बताएं, मोहसिन नकवी जो इंटरम सेटअप का हिस्सा था, वो कैसे वजीर दाखिला पहले बन गया और सेनेटर बन गया? वो इलेक्शन लड़ कैसे सकता है? सरफराज बुगटी कैसे इलेक्शन लड़ सकता है जो आपके इंटरम सेटअप का हिस्सा हो? ये किस तरीके से आप जमहूरियत को तमाशा बना रहे हैं, गैर आईनी हरकतें कर रहे हैं। हमारे जिम्मे हमारी पॉलिटिकल गलतियां, आप खुल के बात करें, हम उसका जवाब भी देंगे, मगर जिन लोगों को हक के नुमाइंदगी अवाम ने दिया है, आप अवाम के दिए हुए मैंडेट के ऊपर डाका डालेंगे और उन कठपुतलियों को मुसल्लत करेंगे जस्ट फॉर देयर ओन काज, कि ताकि उनकी जो भी गलत हरकतें हैं वो उसके अंदर छुप जाएं या आगे छुपाने की कोशिश की जाए, तो उसको कभी ना हम मानेंगे, ना अवाम मानेगी, ना कौम मानेगी, ना दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है जी, चलें। उसकी इनलेजिटिमेसी वो सारी दुनिया उसको सामने लाएगी। इलेक्शन नताइज को तो मैंने जब से होश संभाला है कभी भी किसी हारने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया है। 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत थी तो तब हारने वालों ने कहा था सिलेक्टेड रहेंगे। अभी आप लोग, अभी रिजल्ट्स आने शुरू हुए थे तो मुझे याद है सियासतदानों ने, दूसरी जो पार्टियों के सियासतदान थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी शुरू कर दी थी कि जी ये पीटीआई को सिलेक्ट कर लिया गया। तब से सिलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल किया जाने लगा और जब तक आप लोगों ने सिलेक्टेड ही कहा जाता रहा।
خیر میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی، لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی الیکشن ہوئے میں نے اپنے ہوش میں جتنے بھی دیکھے، ہارنے والے نے کبھی بھی اپنی ہار بڑے دل سے تسلیم نہیں کی. کل ہی میں بات کر رہی تھی سر ترکی میں یہ طیب اردوان صاحب جو ہیں ویسے بڑے سب کے رول ماڈل ہیں، بڑے آئیڈیل، ان کا نام لیتے نہیں تھکتے ہیں، تو سیکھیں نا کچھ ان سے. شعیب شاہین صاحب وہ بھی کہہ سکتے تھے میرے خلاف دھاندلی، میرے خلاف سازش ہو گئی، یہ تو جو ادارے ہیں وہ جانبدار ہیں، یہ تو مجھے پہلے سے پسند نہیں کرتے تھے صاحب، یہ تو پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ مجھے اقتدار نہیں ملے گا. انہوں نے بڑے دل کے ساتھ یہ کہا کہ میں خود دیکھوں گا کہ ہماری پارٹی کی طرف سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے کہاں پہ ہم اپنے گرے بانوں میں جھانک کر دیکھیں گے. پھر انہوں نے کہا ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ جو ہار ہے ٹرننگ پوائنٹ ہے. اتنی پازیٹیو سوچ ہمارے حکمران ہمارے سیاستدانوں میں کیوں نہیں ہے سوچ؟ آپ نے 4-5 باتیں میرے ساتھ بحث بر بحث کر دی ہے، میں آپ کو اس کی واضح وضاحت دے دوں. پہلی بات 2018 کی آپ نے بات کی. 2018 میں کتنے لوگ تھے جو فارم 45 لے کے گھوم رہے تھے اور کتنے لوگ تھے جو آج فارم 45 لے کے گھوم رہے ہیں؟ میرا حلقہ جہاں آپ کا دفتر ہے یہ میرا حلقہ ہے. ایک پولنگ سٹیشن شہر کا مجھے بتا دیں جس میں ہارا ہوں. دیہات کے پولنگ سٹیشنز میں 99% میں جیتا ہوں اور میرے پاس اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے. میرے مدِ مقابل مصطفیٰ نواز کھوکر پبلکلی آ کر کہتا ہے کہ میں جیتا ہوں، وہ ہارا ہے، اور جو طارق فضل کو جتوایا گیا وہ جھوٹ ہے. میرے مدِ مقابل جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ آ کر کہتا ہے کہ فارم 45 کے مطابق میں جیتا ہوں. تحریک لبیک کا کینڈیڈیٹ آ کر پریس کانفرنس کرتا ہے کہ اس کے مطابق میں جیتا ہوں. ان کے اپنے الیکشن کمیشن کا ریکارڈ کے مطابق ہم جیتے ہوئے ہیں. رات کو جب تک رزلٹ آ رہا تھا 46,000 کی لیڈ سے میں جیت رہا تھا. ٹوٹل میری لیڈ ہے 53,000 کی لیڈ ہے. 1,05,000 میں نے ووٹ لیے. جس نے 50,000 ووٹ نہیں لیا اس کو اٹھا کر کے آپ نے. اب تو شعیب صاحب کی بات ثابت کون کرے گا؟ کیسے کریں گے؟ نا ظاہری بات ہے آپ خود ماہر قانون ہے، یہ بات آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ کی پارٹی کا موقف ہے. جی لیکن لیاقت چٹھا نے جو کچھ آ کر کہا پنڈی ڈویژن کا متعلق، وسل بلو قانون کے تحت پوری دنیا کا نظام یہ ہے کہ جو بندہ آ کر کے وسل بلو کرتا ہے، سچ بولتا ہے، اس کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے. کون اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں آج؟ وہ کس کی کسٹڈی میں ہے؟ کیوں اس کی ایلیگیشنز کے اوپر تحقیقات نہیں ہوئی؟ آگے بڑھتے ہیں سر. شعیب صاحب مجھے جہانگیر جدون صاحب کو ٹائم دینا، ٹوٹل 5 منٹ بچے ہیں. جدون صاحب آپ دیکھ لیں ان کو بالکل ٹائم نہیں ملا. جدون صاحب میری بات سنیں، دیکھیں اب یہ شعیب صاحب آپ وہی والی بات ہوگی کہ آپ لوگوں کو ریلیف بھی ملے جا رہا ہے، پھر آپ لوگ کہتے ہیں ریلیف بھی نہیں ملتا، اب ٹائم بھی سارا آپ لے گئے، پھر اینڈ میں آپ کہہ دیں گے مجھے ٹائم نہیں ملا. جدون صاحب یہ جدون صاحب آپ لوگ آپس میں اچھے دوست بھی ہیں مجھے پتہ ہے، ظاہری بات ہے، لیکن ٹی وی پہ آپ لوگوں کی ایک الگ رائے ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. جدون صاحب یہ جو ججز کے خط کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ نے جو اسکوت نوٹس لیا ہے، اس کے علاوہ جو اہم خبر کہ آج چیف جسٹس سمیت 9 ججز کو پورا سرار خط موصول ہوئے ہیں سر جدون صاحب. اور یہ کیا اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی گمنام خط کہہ لیں، مشکوک جو خطوط ہیں یا کوئی اشیاء ہیں وہ ہمارے معزز ججز تک پہنچا دی جائیں؟ کیا پیغام یہ دیا جا رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں بڑا سیریس ایشو ہے. پہلے آلریڈی جو ہے کل آپ کو پتہ ہے ٹمارو جو ہے وہ کیس فکس ہے 1843 کا سپریم کورٹ کے اندر. اور سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں جدون صاحب، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک خط کے اندر سے تو شاید کوئی پاؤڈر بھی نکلا ہے. جی پاؤڈر، انہوں نے میڈیا پہ یہی خبر آ رہی ہے، تو یہ بڑی زیادتی ہے. دیکھیں وہ پہلے یہ شکایتیں کر رہی ہیں کہ ہمارے جوڈیشل ہے، تو یہ تو اگر عدالتوں میں ابھی چیزیں پہنچانا شروع ہو گئے ہیں تو اس سے بڑی کیا ایویڈنس ہے؟ یا تو آپ ملک کے اندر یہ کہہ دیں جی کہ ہماری کوئی بھی ایجنسی جو ہے اس قابل نہیں ہے. ابھی دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ بنا دو، وہ بنا دو، جو لوگ کرتے ہیں نا وہ نہ ان کو کوئی پکڑ سکتا ہے نہ وہ پکڑائی دیتے ہیں. تو اب یہی ہوگا جی کہ جی آپ کمیٹی بنا دو، FIR کر دو، انویسٹیگیشن کر دو. اور جو FIR کرتے ہیں لوگ وہ بھی ان سے باہر نہیں ہیں. تو یہ اس طرح کھیل چل رہا ہے، یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جو یہ ان کو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس تو ایویڈنس نہیں ہے، یا میرے پاس یہ شعیب ان کے پاس کہ پرٹیکولرلی کون شخص کر رہا ہے یا کون سی ایجنسی کر رہی ہے یا کس بندے نے کیا ہے. لیکن جو بھی یہ کر رہے ہیں ماسٹر مائنڈ ہے اس کام کے، تو ان کو چاہیے کہ خدا خوفی کریں، اس ملک کو تھوڑا سا آگے جانے دیں. اس طرح دیکھیں آپ زبردستی اپنے دوست دانلی پہ، اپنی طاقت کے زور پہ آگے مشرف نے بھی ملک کے چلانے کی کوشش کی، اپنے اس کے کیا گیا ضیاء الحق نے کی، ایوب خان نے کی. تو اس طرح ملک نہیں چل سکتے. اگر آپ یا تو آپ آئین کے اندر ترمیم کریں، آپ کہیں جی فلانے جو ادارے ہیں ان کا ایک آئین کے اندر رول ہے وہ گورنمنٹ چلائیں. تو اگر پارلیمنٹ ریڈی ہو جاتی ہے، لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو آپ کریں، آپ حکومت کریں. آپ پھر ڈول عہدے لے لیں، ادھر سے بھی لیں اور ادھر سے بھی، دونوں عہدوں پہ آپ قائم رہیں. اگر نہیں کہتے تو آئین کے اندر جو ابھی تک کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ایگزسٹنس ہے اس کے مطابق آپ سب نے حلف لیا ہوا ہے، تو آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بچے کو پتہ ہے ہر جو کام ہوتا ہے الٹا سیدھا وہ کون کرتا ہے، وہ کہاں سے ہوتا ہے. لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ جو بھی ہماری دوسری جو پیپر کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، پولیس ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے. آج دیکھو سپریم کورٹ کے اندر مطیع اللہ جان کا آج صحافیوں کا کیس لگا ہوا تھا.
अब 4 साल 5 साल पहले बंदा हुआ है, टीवी कैमरे बता रहे हैं, गाड़ियों के नंबर मौजूद हैं, रंग मौजूद है। वक्त की कमी है, मुझे आप दोनों का शुक्रिया, दोनों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात करूंगी मैं भारत की, और आपको पता है कि जी अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में खालिस्तान के क़याम के लिए कामयाब रेफरेंडम का इनकाद किया गया है। मोदी ने जब से इक़्तिदार संभाला है, भारत को अक़लियतों के लिए जहन्नुम बना दिए, बच्चा बच्चा जानता है। और मोदी के आशीर्वाद मिलने से RSS के गुंडे भी खुद को शेर समझते हैं। मुसलमानों पर तो आपको पता है वैसी ज़मीन तंग है, वहाँ पे गौ रक्षा के नाम पर कहीं भी कोई भी उठकर मुसलमानों को निशाना बना डालता है। लेकिन आप ये देख लें कि वहाँ पे ईसाई और सिख भी मोदी और इंतहा पसंद हिंदुओं के जुल्म और सितम का निशाना बनते हैं। वहाँ पे कोई महफूज नहीं है, बल्कि वहाँ पे मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगी कि जो एक हिंदुस्तान में एक जात पात का कॉन्सेप्ट है कि ये निचली जात है, ये ऊंची जात है, वहाँ पे जो उनकी दलित जात है या जितनी भी जिनको वो छोटी जात समझते हैं, वहाँ पर उनका भी जीना कितना महाल किया होता है ये आपके सामने है कि वहाँ पर जो छोटी जात के हिंदू हैं उनको इनके मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं है, वो इनकी बिल्डिंग्स में नहीं रह सकते हैं, जहाँ से वो गुज़रते हैं बाकायदा उस जगह को साफ़ कर दिया जाता है। मतलब इस किस्म के ज़माने में रहते हैं। ये इन्होंने तरक्की की है, ये इन्होंने तालीम हासिल की है। और हर बंदा जो वहाँ पे माइनॉरिटी में है, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, यहाँ पर इनकी अपनी छोटी जात, जो इनका एक कॉन्सेप्ट है छोटी जात। मैं बार बार एक कॉन्सेप्ट का लफ्ज़ इसलिए बोल रही हूँ कि हम ऐसी सोच नहीं रखते कि छोटी जात बड़ी जात, तू छोटा मैं बड़ा। वहाँ पर इस तरह इंसानियत के साथ ये नारवा सलूक किया जाता है। हर कोई अब भारत से जान छुड़ाना चाहता है इन हरकत की वजह से। आलमी सतह पर आप देख लें, सर्टिफाइड दहशतगर्द है ये नरेंद्र मोदी। इसने सिख बिरादरी ने, अब आप देख लें कि इनको एक ताज़ा झटका कह लें, अमेरिका से लगाया है, जहां आज़ाद खालिस्तान तहरीक आप कह लें कि नए दौर में दाखिल हुई है। बड़ी इनकी एक आप देख लें कि जिद्दोजहद है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में सिख बिरादरी की तरफ से कामयाब खालिस्तान रेफरेंडम कराया गया है, जिसमें सिखों ने, ये आप देख भी सकते हैं साथ साथ, अक्सरियत राय से कह लें कि भारत से आज़ादी के हक़ में फ़ैसला हो सके, हमने नहीं रहना भारत के साथ, उन्होंने कहा है। और सिख फॉर जस्टिस के ज़ेरे तमाम होने वाला रेफरेंडम था, जिसका मैं आपको याद करवा दूं कि पहले मरहले में 1,27,000 और दूसरे मरहले में तकरीबन 60,000 वोट पड़े हैं। ज़रा सोचें, रेफरेंडम में हिस्सा लेने वाले सिखों की हिफाजत के लिए, ज़रा सुनते जाइएगा, अमरीकी पुलिस के अलावा स्नाइपर्स भी मौजूद रहे। क्यों? ताकि मोदी सरकार के दहशतगर्द कोई कार्रवाई ना डाल सकें। ये हैं हालात मोदी के। अब वोटिंग का पहला जो मरहला है वो खालिस्तान के तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह, आपको पता है उनके कत्ल की साजिश के चंद हफ्तों बाद ही मुनक्किद हुआ था। पहले मरहले में वक्त ख़त्म हो जाने के बाद जो हज़ारों के तादाद में सिख थे वो अपना वोट नहीं डाल सके थे। उसके बाद फिर दूसरा मरहला, उसमें जो महरूम रह जाने वाले सिख थे उनको वोट डालने का मौका फराहम किया गया। और मोदी के ख़िलाफ़ ये सिख बरादरी है, इनके गुस्से का या कह लें कि गम और गुस्से का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि कैलिफोर्निया में रेफरेंडम वाले दिन वोटिंग शुरू होने से पहले ही, ज़रा सोचिए, अभी वोटिंग शुरू नहीं हुई, पहले ही 20,000 सिख जो थे वो लाइनों में खड़े हुए थे कि जल्दी से हमारा वोट लें कि हमने नहीं रहना भारत के साथ। वोट डालने के बाद भी ये लोग वहीं पे मौजूद रहे और फिर दिन भर भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ धुआंधार नारेबाजी करते रहे। जी, तो मेरे ख्याल से अपने खिलाफ ऐसे नारे सुनने के बाद नरेंद्र मोदी को अपनी असलियत, अपनी औकात समझ आ गई होगी और वो वक्त दूर नहीं है जब ये खालिस्तान आज़ाद होगा और कश्मीर, जिस पे भारत गैर कानूनी तौर पर काबिज़ है, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, क्योंकि कश्मीर हमारी शहरग है और भारत इस पर काबिज़ है। मेरे ख्याल से वो वक्त दूर नहीं है जब भारत में एक और 1947 होगा, 1947 होगा। भारत का सीना चीर कर जिस तरह पाकिस्तान बना था, इसी तरह भारत के टुकड़े टुकड़े होते वक्त नज़र मेरे ख्याल से करीब आता है। और वो वक्त बाकी दूर नहीं है जब भारत, जो कि दुनिया में दहशतगर्दी की वारदातें करवाता है, दुनिया के नक्शे तब्दील करने के वादे करता है, भारत का अपना नक्शा बहुत जल्द तब्दील होने जा रहा है। और ये जो तहरीकें जोर पकड़ी हैं, इस बात का मुंह बोलता सबूत है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।